अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जान। दिलचस्प सूरत हाल आज दिन भर की अगर सियासी मंजरनामे पर हम नज़र दौड़ाएं तो कुछ बयानात आपने देखे। जुनेद अकबर ये कह रहे हैं कि हुकूमत 1 साल तो निकाल चुकी, 2 साल मजीद मोहलत मांग रही है और फिर नए इंतखाबात का वादा कर रही है, लेकिन हम नहीं मान रहे। और इसी प्रोग्राम में और एक और 2 जगहों पर भी पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा ये कहते हुए भी दिखाई दिए और सुनाई दिए कि जो पसे पर्दा रवाबित हैं वो भी अभी तक कायम हैं। मेरी इत्तलात अलबत्ता इससे बरअक्स हैं कि रवाबित की कहानी अब दम तोड़ चुकी है और उसके कुछ सबूत हालिया सियासी अदालती जो मंजरनामा उसमें होने वाली पेशरफ से भी आप देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आज जनाब चीफ जस्टिस से जो IMF का वफ्द आया हुआ पाकिस्तान में, उसने मुलाकात भी की है, प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और फिर जनाब चीफ जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी साहब वो सहाफ़ियों से भी मिले हैं और ये पहला इतना तवील उनका इंटरेक्शन था जहाँ पे इमरान खान साहब का जो लिखा ख़त है उसका हवाला भी उन्होंने दिया कि वो हम भेज रहे हैं आइनी बेंच को। 184/3 का केस है, एज़ पर नोटिस का है, आइनी बेंच इस बारे में फ़ैसला करेगा उनके ख़त पे क्या करना है। ये वो ख़त है जो बहुत तफसीली लिखा था इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के नाम 349 सफ़ात पर मबनी ये ख़त था। एक और ख़त भी वो लिखने जा रहे हैं जो आर्मी चीफ के नाम होगा अगले हफ्ते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त था जिसका जिक्र आज जनाब चीफ जस्टिस ने किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने उनकी मुलाकात हुई IMF के वक्त के साथ उसका हवाला भी दिया अपनी इस सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में। लेकिन हमने देखा इस बीच एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब। उनके रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान में अदलिया हो, पार्लिमान हो या एग्जीक्यूटिव, ये सब कोलैप्स कर चुके हैं। ये रिमार्क्स जो इनकी गूंज पार्लिमान तक सुनाई दी और स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है, ये रिमार्क्स मुझ तक पहुँचे, अल्लाह करे ये गलत हूँ। उन्होंने इन रिमार्क्स को अदलिया पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है, पार्लिमान पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है अदलिया की जानिब से। तो ये इंडिविजुअल रिमार्क्स थे, क्या ये रिमार्क्स दुरुस्त थे या नहीं थे? स्पीकर क्यों इस कदर ऑफेंड हुए? क्या एक जज साहब अपने रिमार्क्स में इजहार नहीं कर सकते? ये एक अहम मौजू। और फिर जो वफ्द आया है उससे PTI के लोग भी मिलेंगे, वो उस वफ्द को क्या रिपोर्ट देगा, ये भी एक दिलचस्प कहानी होगी। इस बीच में जो विल्सन से उम्मीदें थी PTI की, वो पहले ट्वीट की सूरत में इमरान खान साहब के हक़ में बात करते रहे। अब उन्होंने ख़त लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को और मार्को रूबियो को इमरान खान साहब के हवाले से। दफ्तर ख़ारजा अलबत्ता रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुका है। वज़ीर आज़म दौरे पर हैं, जल्द तैयब उर्दवान भी पाकिस्तान आने को हैं और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होने को है। ये है बहसत मजमूई एक मंजरनामा। हुकूमत ये समझती है कि जो PTI ने 8 फरवरी के हंगाम जलसा जुलूस किया उससे उन्हें कोई ज़्यादा ज़हमत नहीं हुई, ज़्यादा सरदर्द नहीं हुई और बैनुल-अक़वामी जो रद्द-ए-अमल आया है उससे भी कोई ज़्यादा खातिर खा असर उन पर नहीं पड़ा, बल्कि हुकूमत पहले से कहीं ज़्यादा तवाना और ताकतवर हो के इस साल को एक अमन का, इस्तेहकाम का और मुआशी तरक्की का साल करार दे। अब इस सब में PTI के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं? इमरान खान साहब अब जेल बैठ के क्या सोच रहे हैं? क्या डिसअपॉइंटेड हैं या पुरुमीद हैं? ये जानने के लिए हमने रब्ता कर रखा है मारूफ कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब से और हमें कौसर कादमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी नुमाइंदगी करते हुए वो भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद। फैसल चौधरी साहब, किस कदर मायूस हैं इमरान खान साहब? कल परसों से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं 2-4 दिनों में, उसके बाद गालिबन वो डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं, जो उनको उम्मीद थी वो बर नहीं आई और तो और उन्होंने आपको भी डांटा है कि सीधे होकर बैठा करें। ये क्या कहानी है? नहीं, वो इमरान खान साहब कभी भी ना डाउन होते हैं ना वो होने देते हैं। तो वो मैं ज़रा ढीला बैठ जाता हूँ समटाइम्स, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक बैठा करे, तो वो उस पर मुझे कह रहे थे। तो वो जिसका कि आप बात जो है वो बड़ी ठोस करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज भी वो इमरान खान साहब का बड़ा कीन होता है, वो बड़े चलें एक बात तो साबित हुई ना कि तुसी ढिले पै जांदे हो। नहीं, ढिले नहीं पैंदे, अच्छा ढिले बह जाने हैं। अच्छा डिफरेंट थिंग। तो इमरान खान साहब बिल्कुल डेटर नहीं है ना मायूस है वो। कल मैंने उस पर अपना ट्वीट का जवाब भी दिया था और आमिर इलियास लाना साहब की ये खबर थी, तो मैंने उसको बिल्कुल रिवर्ट भी किया। मैं आपके चैनल से भी रिवर्ट कर रहा हूँ और मैंने मीडिया टॉक में भी रिवर्ट किया। इमरान खान साहब तो बिल्कुल रॉक सॉलिड हैं, वो कल भी थे, वो आज भी बिल्कुल उसी तरह से थे। जब मैंने उनको ब्रीफ किया अबाउट IMF का जो मिला है मिशन चीफ जस्टिस से, या उसके बाद जो गुफ्तगू हुई है, जो डेवलपमेंट्स थी रात से आज तक जो होती हैं,
تو میں نے ان کو سارے جو کیسز کے اوپر بھی جو کیا ہے بریف کیا، تو وہ بالکل فریش تھے، اور بالکل ان کا جو آج پوسچر جو ہوتا ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بنی گالا میں. سو یہ میرے خیال میں وہ جو ان کے جامی صاحب جسٹ ان کا جو آڈینس ہے یا ان کا ورکر ہے اس کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے ایسی خبریں چلائی جاتی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب بالکل انڈیٹڈ ہیں، بالکل وہ نہ پہلے دن کی طرح بالکل یہ آپ کے جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 سال تو گزر گیا، حکومت 2 سال مزید مانگ رہی ہے، الیکشن کروانے کے لیے حامی بھر رہی ہے، ہم نہیں مان رہے. میری اطلاعات اس کے برعکس ہیں کہ روابط یا ایسی کوئی پیشکش اب ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ پروگرام جو تھا مذاکرات کا، بات چیت کا، آپشنز کا، یہ ختم ہو چکا ہے. کیا واقعی خان صاحب سے مزید 2 سال مانگے گئے؟ کیا ایسی کوئی بات ہوئی، زیر بحث آئی؟ کیونکہ آپ تو فریکوینٹلی سب سے زیادہ آپ ملتے ہیں عمران خان صاحب سے. جامی صاحب یہ جو پیشکش ہے یہ تو آئی عمران خان صاحب کو، جو بنی گالا جانے کی پیشکش تھی وہ مجھے خود خان صاحب نے بتایا کہ ان کو بنی گالا جانے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے ڈکلائن کر دی. اس کی ریزنز بھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ میں ایک اپنے نظریے کے لیے کھڑا ہوں، میرا ایک سٹانس ہے، میں نے اس کے لیے جو ہے 1.5 سال کیا، میں اگلے 3 سال بھی جیل کے اندر رہوں گا. یہ جو معاملات انہوں نے کہا ہے، ان کا جو لڑائی ہے وہ ڈیموکریسی کے ریوائول کے لیے ہے، وہ رول آف لاء کے لیے ہے، وہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے لیے ہے. تو یہ لڑائی کرنے کے ظاہر ہے، دیکھیں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو نواز شریف اور زرداری کی طرح ڈیل کریں، سائن ماریں اور شام سے پہلے آپ بنی گالا چلے جائیں. تو عمران خان صاحب وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب آج بھی ڈیل کے لیے تیار ہوں تو شام سے کل تک وہ ڈیل ہو جائے گی. دیٹ از ناٹ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب یہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں، یہ ظاہر ہے کیونکہ ہر چیز پہ طاقتور ہوتے ہیں، میڈیا بھی گیگ کر لیتے ہیں، اور ایک چیز بھی ہوتی ہے تو وہ سپن ایسے ہوتا ہے. تو یہ آفرز آئی ہیں عمران خان صاحب کو، کوئی ایک دفعہ نہیں آئی ہیں. اٹک میں ان کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، کہ آپ وہاں پہ جا کے سائلنٹ بیٹھیں، ادھر بنی گالا میں جا کے جی آپ خاموش بیٹھیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خاموش کیوں بیٹھوں، آپ نے ہمارے ساتھ نہیں. یہ ایک کنفیوژن ہے فیصل چودھری صاحب، ایک کنفیوژن ہے. یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں، 1-2 اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی خان صاحب کو یہ بنی گالا جانے کی پیشکش تھی. یہ پیشکش تو علی امین گنڈا پور کی جانب سے تھی، براہ راست تو ان حلقوں کی جانب سے پیشکش نہیں آئی. تو یہ پیشکش کی کس نے ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنی رائے، اپنا فارمولا ہے جسے پی ٹی آئی شاید یہ رنگ دے رہی ہے کہ ایز اف کہ کنسرن کوارٹرز نے یہ پیشکش کی ہے. ٹرو؟ نہیں دیکھیے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کی بات پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہاں نہیں میں آپ کو بالکل اس کو آپ کی بات صحیح ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا اینگل درست کر دیتا ہوں. علی امین نے یہ چیز ڈسکس کرنے کے بعد یہ آفر کی، اور یہ علی امین صاحب کو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ کہا گیا کہ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے بات کر لیں. تو یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اور میں مل کے بات کریں کسی کے ساتھ، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں کہوں گا سر یہ بات میں کر سکتا ہوں، یہ بات ہو سکتی ہے، یہ ایسے کر لیں، تو دیٹ تجویز کو انڈورس کیا گیا تھا. تو یہ بات جو علی امین کی تجویز تھی اس کو انڈورس کیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ان سے ایگری نہیں کیا. سو آئی تھنک وہ کنفیوژن نہیں ہے. بات آپ بھی درست کر رہے ہیں، بات ہم جو میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اچھا، یعنی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا اور پھر انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. بہرحال تو یہ ایسی کوئی آپشن اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے، یا یہ تمام جو پیشکش تھی یا فارمولا تھا یہ ختم ہو چکا اب؟ سر میرے خیال میں اگر یہ آج پیشکش بھی ایکسیپٹ کر لی جائے تو یہ موجود رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے بھی ڈے بائی ڈے بہت بڑے ہو رہے. ایون آپ دیکھیے نا کہ جو صحافی ہیں طلعت حسین جیسے، اگر ان کی ٹویٹس جو میں نے دیکھی ہیں، اگر وہ ٹویٹس ان سے بلانگ کرتی ہیں تو وہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کے اندر سیاست نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ختم ہو گئی ہے. حکومت قائم ہے، حکومت ان کی قائم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ آپ ذکر کر رہے ہیں معروف صحافی اینکر پرسن طلعت حسین صاحب کا، جن کی ٹائم لائن جو ایکس کے اوپر ہے وہاں 4 سے 5 نئے ایسے ٹویٹس آئے ہیں جو اس بندوبست کے اوپر تنقیدی انداز میں لکھے گئے ہیں. بلکہ ایک ٹویٹ میں تو انہوں نے لاہور کا حوالہ دیا ہے کہ لاہور میں وہ کئی لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے، گلی محلے میں گئے ہیں، ڈرائنگ رومز میں گئے ہیں، اور موجودہ سسٹم سے، موجودہ سیٹ اپ سے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت ہے. وہ میں اجمل صاحب اس لیے ان کا ریفرنس دے رہا ہوں نا کہ وہ بہت تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. وہ مطلب ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا اسٹانچ
critics of PTI. تو میں یہ اس کی اوپینین دے رہا ہوں کہ جو بندہ کی جو پی ٹی آئی کی ایک دیکھ رہے ایک فیوریبل ہوتی ہے یا وہ ایک بیلنس بھی اوپینین نہیں، ان کی تو بالکل آؤٹ رائٹلی اگینسٹ پی ٹی آئی جو ہے اوپینین ہے. تو میں یہ اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں. جنرلی بھی بات جو میں نے آپ کو کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حکومت شاید قائم ہے، سیاست ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو سیاسی جماعتوں کا زندگی ہے وہ سیاست ہوتی ہے، حکومت آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. یہ جماعتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن جب سیاست ختم ہو جائے تو پھر اس سیاسی جماعت کا، اس سیاسی رہنما کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور الیکشن میں جس طرح سے ابھی بھی ان کو فارم 47 کا فراڈ کر کے جو ہے لائے گئے، اب ہم سے آپ سارے جو ہے دوست وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قوتوں کو نہیں انڈورس کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ 8 فروری 2024 کو اگر نواز شریف پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے اور فارم 47 کی حکومت لینے سے انکار کر دیتے تو کیا آج وہ زیادہ عزت نہ پاتے؟ اب تو بالکل ہی لوز کر گئے. کیا وہ انہوں نے حکومت کو پریفر کیا سیاست کے اوپر؟ تو آج نہ ان کی سیاست ہے نہ حکومت ان کی ہے. حکومت وہ بیٹھے ضرور ہے سامنے، لیکن حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. حکومت کو اور پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان جناب سید کوثر کاظمی صاحب نے. قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ کا انتظار تھا کیونکہ فیصل چوہے صاحب سے میں گفتگو کر رہا ہوں. کئی ایک نقطے ان کے خدمت میں پیش کرنے ہیں، آپ کی خدمت میں سوال رکھنے ہیں. یہ فرمائیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی بنی گالہ پیشکش کی، تو چوہے صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 1 سے زائد بار پیشکش ہوئی، انہوں نے ڈکلائن کیا، وہ اپنے نظریے پر، اپنے موقع پر قائم ہے. کیوں سرکار ایسی پیشکش کرتی ہے خان صاحب پہ جبکہ ان کو سزائیں ہو رہی ہیں عدالتوں سے اور آپ کے وہ بدترین دشمن بھی ہیں، پھر پس پردہ ایسی پیشکش کیوں کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد. ان کی سرکار کے پاس یہ آپشن نہیں ہے دینے کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، باقی کاظمی صاحب. اچھا چلیں، میں ان کی بات بھی تو ہونے دینا. فیصل کو کہیں کچھ اور بولنا ہے تو بول دے بھائی میرے، مجھے کیونکہ یہ 1174 دفعہ بیچ میں روکے گا. شاہ جی آپ نے کہیں رجسٹر پہ گنتی تو نہیں کی ہوئی کہ اتنی بار روکا ہے، اتنی بار کاٹا ہے؟ اچھا اب تو فیصل سے ڈر بھی لگتا ہے. فیصل سلواتیں ایسی سلواتیں پڑھتا ہے جو ہم نے محلے میں بھی کبھی نہیں سنی تھی یار. نہیں، میں نے بھی ان کا یہ روح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، ویسے تو صافی میں نے دیکھا تھا. اندازہ لگا لیں کہ آپ شریف لوگوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں شاہ جی چلے. اچھا مسئلہ اجمل یہ ہے نا کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے بھائی کہ آفر کی گئی. علیمہ خان صاحب کا بیان کچھ اور ہوتا ہے اس کے بعد، اور علی امین کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ ان کے خواب، خیال، خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن حکومت نے ایک جو قومی مجرم ہے اس کو کوئی ایسی آفر نہیں کی کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں یا آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں. بھائی ایگزیکٹو آرڈر کا یہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہو جاتا تو یہ بار بار خطوط نہ لکھے جاتے جن کے جواب تک نہیں آتے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ایسے خط کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جن کو خطوط بار بار. اور مزے کی بات ہے اب تو قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. تمام خط آج چیف جسٹس صاحب ملے ہیں، نہیں چیف جسٹس صاحب ملے ہیں صحافیوں سے، جناب آفریدی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کو کہا ہے میں نے کہ وہ خط کے معاملے کو ٹیک اپ کرے. 184(3) کا معاملہ آئینی بینچ اس کو ٹیک اپ کرے گا. تو وہ تو انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ میں صنم کے خط کی بات کر رہا ہوں، آپ ججوں کے خطوط کی بات کر رہے ہیں اجمل. کیونکہ میں پروگرام میں لیٹ آیا ہوں، میں وہ پک نہیں کر سکا کہ کس خط کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں جس خط کی بات کر رہا ہوں نا وہ اس تناظر میں کر رہا ہوں جس میں ابھی فیصل نے بات کی کہ حکومت آفر کر رہی ہے خان صاحب کو. اگر اس قسم کی پیشکشیں ہوتی تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک کے بعد ایک خط ان افراد کو لکھنے کے لیے جن کو ہمیشہ یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تمام تر سازشوں کا منبع ان کو کہا جاتا ہے. ایک تو اپنے ہر بیانیے سے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ رکتے ہی نہیں کسی ایک جگہ پہ. تو حکومت نے ان کو کوئی ایسی آفر نہیں کی. یہی تو ہم کہتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے حکومت. ہم بارہا ان کو یہ کہتے رہے بھائی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی سزا یافتہ کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ حکومت کے بس میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا بے اختیار حکومت ہے، تو یہ ہماری بے اختیاری ہے کہ سانحہ 9 مئی کے لوگ ہوں یا پھر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر سزا یافتہ مجرم، اس کو حکومت نہیں چھوڑ سکتی. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بے اختیار کہتے ہیں تو 100 بار کہیں. اچھا ویسے چوہے صاحب یہ بات تو بڑی وزنی کی ہے جناب کاظمی صاحب نے کہ اگر پیشکش ہوتی، پس پردہ روابط ہوتے تو پھر خط لکھنے کی نوبت نہ آتی، پھر مذاکرات آپ یوں ختم نہ کرتے.
دیکھیے جامی صاحب، ابھی شاہ جی نے ایک ہی سانس میں دو کانٹرڈکشنز کی ہیں، دو کہ ان کی جماعت میں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ وتیرہ ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ خط وہ جو انہوں نے کھولا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے خط جو کھلا ہوا پوری دنیا کا ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو کھلا خط ہے اور وہ ایڈریس ہوا، پھر وہاں پہ ایک جواب آیا، چاہے ذرائع سے آیا، پھر جواب کا جواب الجواب بھی آ گیا۔ ایشو یہ ہے کہ جو کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہے۔ میں نے جو بات آپ سے کی ہے، کاظمی صاحب اس خط کو لے کے بہت زیادہ جو جوش میں ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں یہ ان کو تو اس لیے سوٹ کرتی ہیں کہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹمپریچر ہائی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کو تو فوراً جو ہے غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹمپریچر نہ ڈاؤن ہو جائے، کہیں گالی نہ ہو جائے۔ ایشو یہ ہے، صرف ان کا تو مطمع نظر یہ ہے، انہوں نے اپنی 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت جو ہے وہ طاقتوروں کے کندھوں پہ چڑھ کے بنائی۔ جس دن وہ کندھے ان کے نیچے سے نکلے یہ بونے سے بھی نیچے ہو جائیں گے، کیونکہ سیاسی قد کاٹ رہا نہیں اجمل صاحب۔ دنیا میں جہاں پہ آپ آج بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں، جو اسٹیٹ ٹیررزم انہوں نے کیا ہے، جو رین آف ٹیرر پی ٹی آئی کے لوگوں کے پہ کیا ہے، کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کے بعد سے لے کے انہوں نے ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈر، ہماری ٹاپ لیڈرشپ، ان کے گھر، ان کے بچے، کسی کو نہیں چھوڑا، پارلیمنٹرینز کو نہیں چھوڑا، ان کے بچوں کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی جو ہے یہ اپنا پنجاب میں ان کی ہمت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اس لیے یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کوئی بہانہ بناتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ پر اعتماد حکومت نہیں ہے، یہ حکومت لیک کرتی ہے۔ کاظم صاحب ویسے کاظم صاحب یہ بات تو ہے، ویسے اگر پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو آپ انہیں جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے پنجاب میں؟ کیوں دفعہ 144 لگا دیتے ہیں آپ؟ کیوں پکڑ دھکڑ کرتے ہیں؟ ان کو میدان دیں تاکہ وہ جلسے کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ ثابت کریں کہ ان کے پاس مقبولیت ہے اور یا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سوال میرے میں ایک اور ریمارکس بھی شامل کر دیں جو جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عدلیہ ہو، پارلیمان ہو یا ایگزیکٹو ہو، سب کچھ کولیپس کر چکا ہے پاکستان میں۔ یہ سٹنگ جج کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، میں نہیں کہہ رہا۔ اجمل دیکھیں، ججوں کے حوالے سے تو میں بات نہیں کروں گا، تو ہی عدالت لگ جاتا ہے بندوں پہ۔ عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے۔ جو فیصل نے بات کی نا، میں اس پہ بات کروں پلیز بھائی، جلسے کی اجازت ان افراد کو دے دیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں جان دینا بھی آتی ہے اور جان لینا بھی آتی ہے۔ یہ سیاسی کردار یا سیاسی رویہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف حکومت سے اجازت مانگتے ہیں، ساتھ آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ساتھ آپ گولی کے بدلے گولی چلانے کا۔ آپ کے جنید اکبر کوئی چھوٹا بندہ نہیں، کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں کر رہا میں، جنید اکبر جن کو ایک جارحانہ قسم کی سیاست کے لیے اور پرتشدد قسم کے احتجاج کے لیے عمران خان صاحب نے علی امین کو ہٹا کے لگایا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم پوری تیاری سے آئیں گے، تیاری کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جان دیں گے، جان دیں گے۔ تو اس قسم کی احتجاج کی اجازت نہ کسی مہذب معاشرے میں دی جاتی ہے نہ دی گئی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی مثال ہے تو بتا دیں۔ ابھی حال ہی میں ان کے گل صاحب وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے اپنا روٹ تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی برطانیہ کے اندر، تو پولیس نے، جب پولیس مخاطب ہوتی ہے ان سے تو فوراً وہ اپنے لوگوں کو واپس بلاتے ہیں اور وہاں ان کو قانون کا احترام یاد آتا ہے۔ بھائی یہی چیز یہاں پہ کر لیں۔ ایک آپ الزام لگاتے رہے نا، بہتانوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی، آپ بہتان لگائیں، الزام لگائیں، فارم 47 کہیں، بے اختیار کہیں، اردلی کہیں، لیکن اس وقت وہ حکومت نہیں۔ ویسے فارم 47 کی بات شاہ جی کوئی صحافی یا کوئی پی ٹی آئی والا کرے تو بہرحال اعتراض بنتا ہے، لیکن آپ کے اپنے گورنر جو ہیں پنجاب کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا اٹک ہو، پورا پنڈی ہو، پوری سرکار ہو، یہ فارم 47 کی ہے، اور وہ آپ کے گورنر بھی ہیں۔ سندھ نہیں نا، پنجاب کی بات ہے تو ایک الگ جماعت سے تعلق رکھنے والے گورنر صاحب یہ بات کر سکتے ہیں۔ یہی بات اگر سندھ کی حد تک ہوتی تو وہ بالکل نہ کرتے۔ بھائی اس جماعت کا منشور الگ، سیاست الگ، طریقہ ہے جو سیاست ہے وہ ہر چیز ان کی پی ایم ایل این میں ضم تو نہیں ہوئے نا، وہ ایک اتحاد چل رہا ہے۔ اور پنجاب میں اصل تکلیف جو ہے وہ مریم نواز شریف سے ہے۔ مریم نواز شریف نہ صرف اپنے ایم این اے، ایم پی ایز یا جو حلقے کے لوگ ہیں جب وہ سفارش کرتے ہیں سیاسی بڑے کردار، وہ نہیں مانتی، وہ کسی کی نہیں مانتی کہ کسی ڈی پی او کو ہٹا دیا جائے، سی پی او کو تبدیل کر دیا جائے، یا کسی کو بلا لیا جائے، کسی کو بھیج دیا جائے۔ تو یہ تکلیف تو ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ہے بھائی، یہ خبر دے رہا ہوں، چلائیں اس کو۔ مریم نواز کسی کی بات نہیں مان رہی پنجاب کے اندر، ہر چیز میرٹ پہ ہو رہی ہے۔ اگر ایک افسر صحیح کام کر رہا ہے
کوئی سیاسی مداخلت اس کا تبادلہ نہیں کر سکتی. تو یہ تکلیف میرے خیال میں گورنر صاحب کو بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو باقی لوگ بھی ہیں. جس بات پہ تعریف کرنی چاہیے اس بات میں غصے میں آ کے کسی بھی طریقے سے بغض و اناد میں مبتلا ہو کے, کیونکہ تارڑ صاحب نے ان کے چیئرمین کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو گورنر صاحب نے یہ کہہ دیا بھائی پیپلز پارٹی کا اپنا طرز سیاست ہے, اس پہ کیا کامنٹ کرنا. وہ اپنے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں ہمارے اپنے بندے نے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے یا پی ایم ایل این سے نہیں ہے. ٹھیک چوہے صاحب, اس بات کی تو داد دینا جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ایم پی ایز یا ایم این ایز جو ہیں وہ بھی نال ہیں مریم بی بی کی طرز حکمرانی سے, کیونکہ وہ سفارش نہیں مان رہی, وہ ڈی پی او ڈی سی او کے تبادلے نہیں کر رہی اس طرح سے جیسے ماضی میں ہوتا ہے. تو جو اگر اچھی بات ہو رہی ہے اس کی تعریف آپ کیوں نہیں کرتے؟ بابا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تبادلوں کا. انہوں نے اپنا ڈی سی چینج کرنا تھا, محسن نقوی کی کزن ہے, اس کو وہ جو اپنا کورس پہ گئی تو پھر جا کے چینج ہوا ہے. ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ایسے جو بدل کے دکھائیں, کاظمی صاحب ایویں پھوٹے مار رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیے یہ مریم نواز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فیتے فوتے کاٹیں جا کے, وہ روزانہ صبح آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. نہ ان کی سیاست رہ گئی ہے نہ ان کی گورننس رہ گئی ہے. میں آپ کو ایک جو ایسپیکٹ میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں, آج بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے اجمل. وہ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے جو ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے اس کے جو الزامات ہیں ان کو انڈورس کرتے ہوئے کہ یہ بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں, اس پہ ایکشن لیا ہے اور اس کو آئینی بینچ کی طرف بھیجا ہے. اب آئینی بینچ اس کے پاس کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. بٹ ان کا نہیں, انہوں نے انڈورس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے, 184(3) کا معاملہ ہے. آئینی بینچ کو میں نے ہدایت کیا کہ اسے دیں. آئینی بینچ نے یہ طے کرنا ہے, آئینی بینچ نے یہ طے کرنا ہے, چوہے صاحب مجھے کریکٹ می, آئینی بینچ نے یہ طے کرنا ہے کہ whether to take up this issue or not. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو یو ایس پی میں جو ایویڈنس آیا ہے وہ کافی جو ہے ریسرچ ہے اور اس پہ بڑی سنجیدہ نوعیت کا ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے, تو یہ ریفر وہاں پہ کیا وہ دیکھیں گے. میں نے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا اور پھر محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے یہ جو ریمارکس آنا, یہ ادارہ جاتی ریئلائزیشن ہے پاکستان کی صورتحال کی, جو کہ ہم ٹائم اینڈ اگین آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے. اس میں چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن رہا ہے, اس میں مختلف اداروں کی رپورٹس بھی پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں, باہر بیٹھے کانگریس مین خط بھی لکھ رہے ہیں, لیکن حکومت توانا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کا آغاز ہو چکا, آپ کے پلے ککھ نہیں رہا. کاظمی صاحب کی خدمت میں یہ چند ایک سوال مزید میں رکھوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دونوں مہمان میرے ساتھ رہیے گا. مختصر بریک. لائیو جامع میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کاظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں, فیصل چوہے صاحب تشریف رکھتے ہیں. کاظمی صاحب آپ چونکہ تاخیر سے آئے تو میں آپ کی جانب رخ کر رہا ہوں کہ جہاں بریک سے پہلے فیصل چوہے صاحب نے بات ختم کی وہ بڑی اہم تھی, کیونکہ میں نے دوبارہ اپنے نوٹس ٹیلی کیے, ان صحافیوں سے میری بات ہوئی جو آج ملے ہیں جناب چیف جسٹس سے. تو جناب چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں یا جو رپورٹنگ ہوئی ان کی ملاقات کی, وہ تو اٹ سیلف انڈورس کر رہی ہے اس خط کو جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے سم ہاؤ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا خط وصول کر لیا ہے. اس پر میں نے کہا جو ایشوز آپ نے اٹھائے وہ سنجیدہ ہیں. خان صاحب کے خط کی سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ انہوں نے یو ایس پی میں ثبوت بھی دیے. عمران خان جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے, اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی کہہ رہے ہیں صحافیوں سے ہوئی ملاقات میں. آپ انہیں تانے دے رہے ہیں باقی خطوط کے, باقی کوئی ادارہ براہ راست جواب نہیں دے سکتا. جنہیں جواب دینا تھا وہ تو انڈورس کر کے آئینی بینچ کے حوالے بھی کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے. اجمل, میں آپ کے سوال کا جواب دوں اس سے پہلے, کیونکہ فیصل نے بات کی مریم نواز کی بے اختیاری کی. جی پلیز, یو گاٹ دی رائٹ ٹو ریسپونڈ. تو کیسی عجیب بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے کہ جو عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیے جا رہی ہے, چاہے وہ ہمت کارڈ ہے, اسٹوڈنٹ کے اسکالرشپس ہیں, ای بائکس ہیں, یا پھر اپنی چھت اپنا گھر ہے. اس طرح کے تمام منصوبے, اور اس سے بڑھ کے آج سے پہلے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے, وہ بھائی سن تو لو میری جان, سن نہ یار, اب نہ کر فیصل, ایسے نہ کر یار. اب یہ ہے کہ فیصل کو کہیں ذرا جیل ذرا راجہ بازار جائیں, راجہ بات بھی سن لینا. میں ویگن والا کنڈکٹر بن گیا ہے فیصل تھے, آپ کے سامنے آپ مجھے روکو گے بیچ میں, تو آپ جس بازار میں, جس گلی میں, جس چوراہے میں جائیں, آپ کو ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ملے گا. نہ کوئی ڈکٹیٹر کر سکا,
نہ کوئی اور کر سکا جو مریم نواز کرنے جا رہی ہے. عجیب بے اختیاری ہے یار, جہاں چاہتی ہے عوام کو ریلیف دے رہی ہے. لاہور میں فیروز پور روڈ پہ چلیں تو ایسے بائک والے ڈسپلن میں نظر آئیں گے آپ کو, جو جمع غفیر کی طرح یوں آپ کی گاڑیوں کے سامنے آتے تھے. بڑی بے اختیار ہے یار, ہر کام وہ کر رہی ہے جس سے عوام نہیں, جو اچھا کام ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کاظمی صاحب. جو اچھا کام ہے, جو عوام کو ریلیف دیتا ہے, اس کی تعریف ہونی چاہیے. یہ تو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے اختیاری ہے نا, چوائس صاحب کہہ رہے ہیں نا. اجمل ایک کیسٹ ہے جو چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ بھی بے اختیار ہے, وہ بھی بے اختیار ہے, اور جس نے اپنی بے اختیاری تسلیم کی تھی اس کا نام عمران خان ہے. بھائی 3.5 سال کے بعد وہ سیکھ رہا تھا, بیگم اس کو بتاتی تھی خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, تو ایسا اختیار اللہ کسی کو نہ دے. یہ بے اختیاری ہم نے ماضی میں دیکھی. اب جہاں تک خطوط کی بات ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ سے یہ جواب آ رہے ہیں اجمل, تو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ان کو, بھائی اگر آپ کو ریلیف ملنی ہے, آپ کو انصاف ملنا ہے, آپ کو کوئی آرڈر ملنا ہے, آپ کی رہائی ہونی ہے, تو وہ عدلیہ سے ہونی ہے. آپ اگر کوئی امید لگاتے ہیں آرمی چیف سے, جس کو آپ خط پہ خط لکھ رہے ہیں, یا آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت حکومت کو کہتے ہیں, تو یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اچھی بات ہے کہ بالآخر اگر ان کو یقین آ رہا ہے 26ویں آئینی ترامیم کے بعد بھی عدالتیں آزادانہ کام کر رہی ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے نا من مرضی کے جج لے آئے ہیں, تو اب فیصلے بھی من مرضی کے ہوں گے, اور یہ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو والا معاملہ تو اب ختم ہو جانا چاہیے نا. اب اگر آپ سیٹسفیکشن ہے, آپ مجھے صحافیوں سے ملاقات کی بات ہوتی ہے, تو وہاں سے ہی ریلیف مل رہی ہے آپ کو. چوہے صاحب دیکھیں, 2 باتیں ہو گئی نا. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو کہتے تھے عدالت سے آپ کو ریلیف ملے گا, وہاں جائیں, کہیں اور خط نہ لکھیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے اگر چیف جسٹس سے انڈورس کیا اور اسے لگایا ہے. دوسرا وہ جو تجاوزات کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں, یا بائکرز کے لیے لین کی بات کر رہے ہیں, یا عوام کی فلاح کے دیگر منصوبہ جات کی بات کر رہے ہیں, تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ, جو کچھ اچھا کام ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کی جاندا تاڈا. اچھا جامی صاحب, بات یہ ہے کہ ریڈی والوں کا روزگار بند کر دیا, موٹر سائیکل والوں کو سیدھا کر دیا. بات یہ ہے کہ جو تو کوئی ووٹیں لے کے آیا ہو, تو اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ وہ کسی غریب عوام کا بھی سوچے. ٹھیلے والوں کا آپ نے کاروبار بند کر دیا, کوئی آلٹرنیٹ دیا, کوئی جگہ آپ نے دی ان کو. پاکستان میں جو ہے یہ تجاوزات, یہ کوئی میامی ہے, یہاں پہ تو 25 کروڑ کی آبادی ہے, غریب ملک ہے, پیسے سارے کھا جاتے ہیں آپ. اور کس قانون کے تحت ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, ذرا یہ بھی تو بتائیں, فارمولا کیا آپ کا, کہ جو چنگا لگے وہ خرید ہو. بات یہ ہے کہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے, ابھی تک لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے نہ الیکشن کرایا نہ فنڈ دیے. کے پی واحد صوبہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کو فنڈ بھی ریلیز ہو گئے, اور سرپلس جا رہا ہے کے پی. آپ نے لیپ ٹاپ دے دیا, بائکیں دے دی, فلانا دے دیا, فلانا دے دیا. اور بھائی بچے عمران خان کے ووٹر ہیں, جو مرضی کر لیں. آپ وہاں پہ جا کے کہہ رہی ہے کہ جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ سرکاری ملازم اور ان کے بچے اکٹھے کر کے نہ ڈرامے کریں, یہ پرانے ہو گئے ہیں. سرکاری ملازم اکٹھے کیے ہوتے ہیں تقریب میں کاظمی صاحب؟ پیکا لگے گا اس پہ. نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے سوال پوچھا ان کی جانب سے. چلو تسی لا کے دیکھ لینا, تسی لا لینا. پیکا سے ڈرانا, پیکا سے نہ ڈرائیں شاہ جی, ہم آپ سے نہیں ڈرے, ہم آپ کی جو ہے جو ریاستی جبر سے نہیں ڈرے, پیکا سے ڈریں گے. بسم اللہ پیکا لگائیں. نہیں, جو ہم نے پیکے لگائے نا, ہم ٹیکے بھی لگائیں گے سر جی, وہ ٹیکے بھی لگائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ماضی میں فیصل, ماضی میں آپ نے پیکے ٹیکے سب لگا کے دیکھ لیا, جس کی سیاست ختم کی. آج بھی وہ پورے قد کے ساتھ میاں نواز شریف, آپ ڈیلے کر کے جب آپ کے پیکے کام آئے, نہ آپ کے پلیٹلیٹ کام, نہ آپ کے سلیقے کام آئے, نہ آپ کے طریقے کام آئے. بھائی یہ فیصل بابا جہاز پہ ایسے چڑھا جیسے 100 میٹر کی ریس ہے. اجمل ابھی فیصل نے کہا نا کہ یہ اسٹوڈنٹس کو بلا کے سرکاری ملازمین, میں حلفی آپ کو کہتا ہوں, ابھی میری کچھ دن پہلے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سٹنگ ہوئی ایک نجی چینل میں, ٹھیک ہے جی. ان کے جو باتیں تھی وہ وہی سوشل میڈیا کے نعرے تھے جو انہوں نے گن ڈالا نوجوان نسل کی ایک مخصوص جو ایک طبقہ ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ مریم نواز وہ دور کر رہی ہے. یہ خوش فہمی میں مبتلا رہیں, اس خاتون نے ان کے لیے پنجاب ناقابل تسخیر بنا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیلوں والوں سے چلو پھر جلسہ دیں منار پاکستان. ہاں وہ کہہ رہے ہیں پھر یہ بات ہے تو جلسہ کرنے دیں. یہ ان کا چیلنج دیں نا, ان کا چیلنج لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ناقابل تسخیر بنا دی ہے, آپ انہیں جلسہ کرنے دیں. جواب بھی سن لیں جی پلیز دیجئے. آپ نے بہتان ترازی اور جنید اکبر کے پی میں ہے, ادھر عالی حمزہ نے اجازت مانگی تھی, وہ آپ خاتون سے ڈر گئے. بھائی سنیں تو صحیح نا, میں نے ہینڈ فری نہیں لگائی. آج میں جنرل ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں. فیصل بھائی آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ کرنے کی بھائی میرے
جس سے ٹھیلا لیا گیا اس کو بہترین ٹھیلا دیا گیا، کسی کا روزگار نہیں چھینا گیا۔ یہ ہے بہتان ترازی جس کا ہمیشہ تحریک انصاف سہارا لیتی ہے۔ جس جگہ پہ منظم کیا گیا، ریڑی والے کو، ٹھیلے والے کو مریم نواز نے وہاں پہ الٹرنیٹو دی ہے۔ آپ بہتان لگا رہے ہیں تو لگاتے رہے، لیکن لاہور میں نکلے تو صحیح، لوگوں سے پوچھے تو صحیح۔ نہیں وہ آپ رکیے کاظمی صاحب، میں نے آپ کو موقع دیا۔ جیل میں ہے لاہور کی، آپ کی 14 سیٹیں ہیں، ہمام دور دراز کے لوگ جو مر گئے ہیں، میاں والی میں کسانوں کو آپ نے رول دیا، تاجر آپ کے خلاف ہیں، مزدور آپ کے خلاف ہیں، عوام جو ہے وہ مڈل کلاس پس گئی ہے۔ کیا باتیں کرتے ہیں جی یہ ہو گیا لاہور سے باہر نہیں نکلنا؟ کیا خواب و خیالوں کی باتیں کرتے ہیں فیصل، آپ بھی یار کمال کرتے ہو۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ آئیں میرے ساتھ جیل میں، پانی کا مسئلہ ادھر ہے، میڈیسن کا مسئلہ ادھر ہے، ہسپتالوں کا مسئلہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ آپ میاں والی چلیں، آپ نے صرف لاہور کو ہی اپنا پورا پنجاب سمجھا، آپ رحیم یار خان، ڈی جی خان، راجن پور سے لے کے پنڈی تک، پنڈی سے لے کے اٹک تک ہر جگہ کام ہو رہا ہے بھائی۔ یہ لاہور والا نعرہ پرانا ہو گیا، لاہور والا الزام پرانا ہو گیا۔ راجن پور سے لے کے اٹک تک کام ہو رہا ہے، ایسے نہ کہیں کہ لاہور میں ہو رہا ہے، صرف یہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا کہ یہ ہوا کہ بلدیات کو فنڈ جاری کر دیے۔ چلے میرے خیال یہ تو ایک نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے۔ میں یہ اس کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا شاہ جی اب میرا وقت ختم ہو گیا۔ چوئس صاحب کی آبجیکشن اپنی جگہ، آپ کے دلائل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو آپ عالیہ حمزہ کو موقع دیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا۔ اس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے دیں، پھر میں نے بریک لینی ہے۔ اجمل ان کو موقع دیا نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غبارے چھوڑے، تارے توڑے، نیندیں بتیاں بند، اندھیرا، یہ احتجاج کیا ہے انہوں نے، کیونکہ پنجاب کی عوام نے ان کو رد کیا جب جانے پہ آ گئی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ جناب کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب وقت کی قلت بہت تشریف لائے، جناب فیصل چوئس صاحب آپ کے بہت شکریہ، آپ دونوں کو موقع دیا، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو سوال تھے آپ کی خدمت میں رکھے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ پبلک پلس اور سوشل میڈیا کا جائزہ لیں تو ایکس کو آج ہم نے ایک بار پھر سے منتخب کیا، یعنی ٹویٹر کو۔ یہاں 4 ٹرینڈز کر رہے ہیں۔ ایک جنید اکبر بامقابلہ گنڈا پور، یہ 2 اہم رہنما پی ٹی آئی کے، ان کے دور میں جلسے جلوس ہوئے۔ جنید اکبر کا یہ پہلا امتحان تھا، ثوابی جلسہ۔ اس کو لے کر کے پی ٹی آئی کے چاہنے والے کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں کہ جنید اکبر بہتر تھے یا گنڈا پور بہتر تھے۔ اس میں ملی جلی آراء کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ٹرینڈ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں بلکہ ان کے اوپر تنقیدی ٹرینڈ ہے، نیازی ڈاکیا، یعنی جو خطوط وہ لکھ رہے ہیں اس کو گورنمنٹ ان پاور، ان کے چاہنے والے سارکسٹیکلی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اس ٹرینڈ میں کوئی زیادہ ٹویٹس ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تیسرا ٹرینڈ ہے جوڈیشل کمیشن، جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس کے بعد نئے ججز سپریم کورٹ گئے ہیں 6 اور 7 میں قائم مقام، وہ اس پہ لے کر کے عام شہری بھی کھل کر بات کر رہے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ حق میں بھی ہے اور مخالفت میں بھی ہے، تنقیدی بھی ہے اور تعمیری بھی ہے۔ لیکن سب سے اہم جو ٹرینڈ چل رہا ہے ملک میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں، وہ ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ کے نام سے جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ بالخصوص ایکس پہ چل رہا ہے، اس میں لاکھوں ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور وہ پچھلے 2-4 دنوں سے جو سپریم کورٹ یا عدالت کی کارروائی رہی، جج صاحبان کے ریمارکس رہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس رہا، وہاں ہونے والا بائیکاٹ رہا، نئے ججز کی آمد کا سلسلہ ہو یا کچھ ججز کا جانا ہو، وہ زیر بحث ہے۔ اب یہ وہ معاملات ہیں عدالت کے، جوڈیشل کمیشن کے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے، جو کسی وقت پاکستان میں اخباروں میں بس چھپا کرتے تھے، اس کی تفصیل چند ایک لوگ پڑھنا پسند کرتے تھے، اور اب یہی معاملات زبان زدے عام ہیں۔ یہ فرق پڑا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ پاکستان کے وہ معاملات جو انتہائی عدالتی، انتہائی آف دی ریکارڈ تھے، وہ زیر بحث آ رہے ہیں۔ لائیو جامی میں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت، اللہ حافظ۔